अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका गुलाम अली और हम आ रहे हैं 18 जुलाई को। ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे है क्यों बर्बाद है क्यों बर्बाद ये तो नहीं कि है हंगामा अस्सलाम वालेकुम जी। एक बीट टाकीज के प्लेटफॉर्म से एक अच्छी खबर कि गुलाम अली साहब, द लेजेंड गुलाम अली साहब, बिल्कुल सेहतमंद। पीछे गुलाम अली साहब की आज आपसे भी बात हुई, मेरे साथ भी बात हुई। और नहीं भाई, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि गुलाम अली साहब का महीने में 4 फोन जो है, 4 हफ्ते 4 होते हैं ना महीने में, 4 दफा उनका फोन खुद आ जाता है। अच्छा, मेरे करने में मैं उन्हें 100 दफा फोन करूं, उनके मेरे पास उनके जो है 10 नंबर हैं। गुलाम अली साहब 1, गुलाम अली साहब 2, गुलाम अली साहब, कोई भी नहीं चुकते है नहीं। तो वो हमारा तो एक ही नंबर है, हमारा जाहिर है हम जर्नलिस्ट हैं। सर, मैं जब आपकी बात करूं तो आपका किससे प्यार नहीं रहा, मुझे ये बताएं। मेहंदी हसन साहब के पास आप रहे हैं, उनके साथ आपका प्यार था। मैडम नूर जहां से आपका प्यार था, और कुछ अरसे के लिए वो प्यार चेंज भी हुआ, लेकिन उसके बाद ताफो साहब ने अल्लाह बख्शे उस प्यार को रिवाइव किया। जी और आपको दोबारा प्यार हो गया। फिर आपका नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ बड़ा टाइम गुजरा, तो हर बड़े बंदे ने आपको प्यार किया। नहीं भाई, मेरे जो है ना जी, वो ये एक फिक्रा तो वैसे सुहेल अहमद साहब ने कहा है, लेकिन फिल वक्त मैं इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे जो वजीर आजम है वो गुलाम अली साहब है, हमारे जो सदर हैं वो मेहंदी हसन साहब है ना, और जो सदर हैं, जो वजीर आजम है, वो भी हंसते बसते रहे, जीते रहे, वो भी पाकिस्तान की खिदमत करें। लेकिन ये जो म्यूजिक के लोग हैं, ये म्यूजिकिस्तान के आप सदर और वजीर आजम की बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान के नहीं है, ये बात से तो गुलाम अली साहब ऐसे जबरदस्त आदमी हैं। क्या अपने छोटे दोस्तों से, बहन भाइयों से, मैं ये समझता हूँ कि इतना राब्ता रखने वाला शख्स जो है, इतनी इनमें क्वालिटीज है कि मैं वो उस पर कई प्रोग्राम कर सकता हूँ। गुलाम अली साहब से मेरा ताल्लुक और रिश्ता ये है कि ये गुजरांवाला के साथ इलाका है नंदीपुर, उसके नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, उतों पाकिस्तानियों को याद होएगा, ये गुजरांवाला के शुमाल मशरकी वो इलाका है। तो उसमें 2 इनके जो है ना, एक ननियाल और ददयाल, काले की और गिलोटियां, गुलाम अली साहब वहां से हैं। और मुझे ये इसलिए ये 10 नंबर आम जर्नलिस्टों से ज्यादा देते हैं। और फिर इनके जो मेरे चचा हैं, वो होते हैं लंदन में, 1960 से गए हुए हैं, रऊफ साहब है जी। तो वो इनके दोस्त हैं, और उन्होंने जो वो म्यूजिक के बंदे हैं, उन्होंने उस्ताद सलामत खान साहब के शागिर्द हैं। और फिर तबला सीखने के लिए, यानी सुनने के लिए जो सीखा, वो उस्ताद अल्लाह रखा खान से गंडा बनवाया। और फिर क्योंकि आप ये जो बड़े असातिज़ा होते हैं, आपको तो जाहिर है आपके घर की बात है, परंपरा का, ट्रेडिशन का आपको पता है कि जो शागिर्दी होनी है ना, फिर बच्चे दी ਉਹਦਾ डिग्री ਵੱਧ जानी, एग्जैक्ट उससे रिश्ता फिर उसको बताते भी हैं। तो गुलाम अली साहब जो है वो हमारा कह लें प्राउड भी हैं, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि वो मुझे जानते भी हैं, मुझे पहचानते भी हैं, और मुझसे शफकत बनते हैं। ये हमारी फैमिली से भी गुलाम अली साहब का एक बड़ा गहरा लिंक है कि जो आपने 2 जगह बताई हैं, गलोटियाँ और काले के यहाँ, जब खान साहब वहाँ से आए थे तो ये बहुत छोटे थे, तब एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ आया था, और ये आके जिस घर में रहे थे वो मेरे दादा उस्ताद छोटे आशिक अली खान साहब का घर था। तो उसमें 3 फैमिलीज रहती थी, गुलाम अली साहब की फैमिली, शौकत अली साहब की वालदा और उनके बच्चे, और अलवेला साहब के माँ बाप। अच्छा, तो ये वो घर के नीचे का पार्ट था जहाँ पे ये फैमिलीज रहा करती थी। और गुलाम अली साहब वहीं जवान हुए, वहीं इन्होंने गाना सीखा, और उसके बाद गुलाम अली साहब और मेरे फादर, चूंकि बचपन इनका वजीर साहब का इनका इकट्ठा ये ग्रो अप इकट्ठे हुए, तो दादा ने चूंकि बहुत प्यार था
غلام علی صاحب سے بھی اور میرے والد صاحب سے بھی، ظاہر ہے ان کے بیٹے تھے، تو ان دونوں کی شادی ایک ہی دن ڈیسائیڈ کی. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اس محلے کا، محلہ سمیہ اندرون باٹی گیٹ کا، کہ یہ دو بڑے فنکاروں کی شادیاں ایک ہی دن ڈیسائیڈ ہوئی اور ایک ہی دن یہ شادیاں ہوئی تھیں. ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ؟ نہیں سر، یہ چونکہ ان کے جو سسرال تھے غلام علی صاحب کے، وہ اسی محلے میں تھے، اور میرے جو ننہال تھے یعنی میرے ابو کے جو سسرال والے تھے وہ تھے بارود خانہ میں. تو غلام علی صاحب کی بارات بارود خانہ سے چڑھائی گئی تھی اور یہ سمیہ محلے آئی تھی، اور میرے ابو کی ادھر سے بارات وہاں گئی تھی. اور ناولٹی سینما ایک، جس کو ترنم سینما بعد میں کہا گیا، آج کل بند ہو گیا، اس چوک میں یہ دونوں گھوڑیاں آمنے سامنے آئی اور اتر کے دولہا نے آپس میں ایک دوسرے کو گلے ملے. یہ وہاں کی ایک روایت تھی جو میں نے ہرڈ اٹ فرام مائی فادر. تو پھر وہ گلے ملنے کے بعد ایک بارات ادھر چلی گئی اور ایک بارات ادھر آ گئی. اچھا نہیں بھائی، آپ تو ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے اور اس ادارے نے بہت بہت آرٹسٹوں کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو میں آپ سے شیئر کروں کہ میں انڈیا جو انڈسٹری ہے، مہاراشٹرا، بمبئی، وہاں بہت گیا ہوں، دلی گیا ہوں، تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ غلام علی صاحب کو کوئی بھی غلام علی صاحب نہیں کہتا، وہاں کہتے ہیں خان صاحب. خان صاحب آئے ہوئے ہیں، خان صاحب آئے ہوئے ہیں، خان صاحب. اچھا میں نے ہم تو غلام علی صاحب بھی کہتے ہیں، اور گجرانوالہ میں بڑے بھائی کو کہتے ہیں پا غلام علی. تو ہم تو پا غلام علی نہیں، ان کے نام کے ساتھ یہ بہت یوز ہوتا ہے. انڈسٹری کے لوگ بھی جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو پا غلام علی کہتے ہیں. تو سر یہ ان کا ریکارڈ ہے، اور وہ کام کے بھی بڑے پا غلام علی ہیں. یہ سب کو پتہ ہے، خاص طور پہ میر ٹاکیز دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ میوزک لور ہیں یا ماڑی ٹین. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی خوبصورت ہماری یہاں پہ سیگریگیشن ہوئی ہے القابات کی، کہ اگر مہدی حسن صاحب کو غزل گائکی میں شہنشاہ غزل کہا ہے تو غلام علی صاحب کو کنگ آف غزل کہا جاتا ہے. جی جی جی. تو یہ بڑی خوبصورت سیگریگیشن ہے جو کی گئی ہے، کہ دونوں کے مقام کو برقرار رکھا گیا ہے، دونوں کو کم نہیں کیا گیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو بہت دل سے مانا ہے. تو میں رات دن آنسو چپکے رات دن آپ سنا رہا تھا کہ انڈیا میں یہ ہوتا ہے نا جی، ہمارے ہاں اخبار جو ہوتا ہے تو یہ پیشانی جہاں لگتی ہے، یعنی جہاں لکھا ہوتا ہے جنگ، روزنامہ جنگ، یہ پیشانی سے کہتے ہیں. اور اگر یہاں ٹائمز آف انڈیا لکھا ہوا تو یہ بھی اس کا پیشانی. تو غلام علی صاحب کی خبر چھپتی ہے عام طور پہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پیشانی کے سامنے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف کی خبر چھپتی ہے. دوسرے ملکوں میں تو یہ رواج نہیں ہے اس طرح سے، صدر اور وہیں تک رہتا ہے، وزیر اعظم تک. تو غلام علی صاحب کی خبر جو ہے ٹائمز آف انڈیا میں نے پیشانی کے سامنے چھپتے دیکھی. یہ بہت بڑی بات. سر آپ نے اس کا دیکھیں، پہلے کہہ دیا کہ وہ میوزکستان کے پرائم منسٹر ہیں تو وہ ان کی تو بنے گی وہاں پہ خبر. اور انڈیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں آپ ہوں کسی بھی منچ پہ، کسی بھی اسٹیج پہ، تو آپ کہہ دیں کہ جی غلام علی صاحب مجھے جانتے ہیں، یا میرے پاس ان کا فون نمبر ہے، یا میرے ہم دوستوں کو بھی کہا ہی نہیں، بڑا ہی سمجھتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو آپ کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ جناب وہ ہماری بات کروا دیں، یا ہمیں ہمارا جو پارٹی ہے، فنکشن ہے، اس میں ہمیں ڈسکاؤنٹ لے دیں. تو میں نے تو کبھی یہ شیئر ہی نہیں کیا. خاص طور پہ انڈیا میں کبھی یہ بتاتا ہی نہیں ہوں کسی کو کہ میرے جاننے والے ہیں یا میرے پیار کرنے والے ہیں. اور غلام علی صاحب مجھے بہت دفعہ انڈیا ملے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ماشاءاللہ انڈیا ان کا وہ رہا ہے نا جی وزٹ. ویسے یہ پوری دنیا میں رہے ہیں. غلام علی صاحب واحد پاکستان کے آرٹسٹ ہیں جو آج یہاں لاہور میں ہیں، فنکشن کر رہے، گا رہے، بجا رہے. اور کل آپ نے ان کو سنا ہے کتنے نے جی، دبئی سے یہ فلائٹ لے کے چلے گئے ہیں سان فرانسسکو تو چلے گئے ہیں آسٹریلیا. اچھا اگر مریخ اور پلوٹو پہ فنکشن ہو رہے ہوتے تو غلام علی صاحب کی بکنگ وہاں سے بھی آتی، ویسا کرتی اتنے. اچھا پھر یہ ہاں پلیز، کینیڈا میں میرے ایک دوست ہرجیت سنگھ وہ طبلہ بھی پلے کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اوبر شوبر چلاتے ہیں. تو خان صاحب جب وہاں کینیڈا جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ طبلہ پلے کرتے ہیں. تو میری ان سے بات ہوئی، وہ بھی بہت بڑے فین ہیں خان صاحب کے.
اور چونکہ انڈین تو مانتے ہیں خان صاحب کو اپنا بہت مطلب گرو مانتے ہیں جی تو استاد جی خان صاحب کہتے ہیں اور ان کے بہت بڑے پرستار ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے مجھے فون کیا, خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا میں پرفارمنس کر رہا ہوں خان صاحب کے ساتھ. تو پھر خان صاحب کو جب انہوں نے بتایا تو آئی ایم گریٹفل ٹو خان صاحب کہ خان صاحب نے وہ ایک گانا, میرے والد صاحب نے چونکہ خان صاحب سے 2 گانے گوائے ہیں, ایک سونیا وے مخترا سجری سویرا شرابی فلم کے لیے, وہی گانا سبیہ خانم نے گایا اور خان صاحب نے گایا. تو ایک ان سے وہ گوایا تھا پڑیاں تو باواں میں شکر مناواں نار سونی ہے. تو خان صاحب نے وہ گانا جو تھا وہ بجایا ہارمونیم پہ, وہ میلوڈی بجا کے, تو پھر وہ مجھے بھیجی گئی وہاں سے کینیڈا سے. میں بڑا مشکور ہوں خان صاحب کا کہ خان صاحب نے اس کو بڑا اچھا بجایا اور وہ ٹربیوٹ دیا. اچھا مجھے خان صاحب نے نا, کیونکہ میں خان صاحب سے بڑا ٹائم لیتا ہوں, ان سے باتیں کرتا ہوں, چلا جاتا ہوں, ٹیلی فون پہ بھی بات رہتی ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا بڑے غلام علی خان صاحب کے عاشق تھے, اور ہم بھی عاشق ہیں, یعنی غلام علی صاحب کہہ رہے ہیں. تو انہوں جب یہ خان صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے, غلام علی صاحب, چھوٹے غلام علی صاحب, تو انہوں نے سوچا کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں ان کا استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی نسبت سے غلام علی ان کا نام رکھنا. ٹھیک ہے سر, یہ ہو گیا. اب بڑے غلام علی خان صاحب نے تو گایا ہے خیال, ٹھیک ہے جی. اچھا پہلے خان صاحب جی کے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کا ذکر کر رہا ہوں, ان کے ذہن میں وہ راگ اور خیال گائکی میں بہت سیکٹرکٹ تھے, اور ان کا کہنا تھا, میں نے خود ان کا انٹرویو سنا ہے, ریڈیو انٹرویو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی گانے کی قسم جو ہمارے لیے نہیں ہے اور نہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں, یعنی فلمی گانے کے وہ خلاف ہی رہے ہیں, ڈیلیوٹڈ گانا سے وہ ان کے نظریے کے مطابق. تو استاد ہمارے جو غلام علی صاحب ہیں, انہوں نے بھی اسی ٹریڈیشن کو, کہ فلم کو ان کے کہتے تھے والد صاحب کہ تو چھوٹا کام ہے, راگ گاؤ, ٹھمری گاؤ, اور منیمم غزل گاؤ, سریلی گاؤ. اور انہوں نے جو اچھی غزل سارا کچھ ہی آ جاتا ہے, ٹھمری بھی آ جاتی ہے, کلاسیکل بھی آ جاتا ہے. جو معیار جو ہے غلام علی صاحب نے بنایا ہے, اور جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا مہدی حسن صاحب ہے نا, غزل تے جلوٹے بھی گائے نا, کافی وہ سیدھا سیدھا پہاڑا ہی ہوتا ہے نا, ایک دونی دو دونی چار. انڈیا میں جگجیت صاحب نے بہت اچھی غزل کیا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ استاد بڑے غلام علی صاحب نے بھی غزل گائی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری لتا منگیشکر صاحبہ سے بات ہو رہی تھی, یہ ان کی وفات سے کچھ 5-6 مہینے پہلے کی بات. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ابا کی برسی, استاد پنڈت دینا ناتھ کی برسی پہ بڑے غلام علی خان صاحب آئے, اور انہوں نے یہ گایا, اور غزل بھی 2 غزلیں بھی انہوں نے سنائی. تو میرے منہ سے نکل گیا کہ کیا استاد بڑے غلام علی خان صاحب غزل بھی گاتے تھے؟ تو لتا جی نے گویا مجھے تھوڑا جھڑکی پلا دی. انہوں نے کہا گاتے تھے تو میں بتا رہی ہوں بھائی گاتے تھے. تو خیر یہ میں آپ کو یہ میرا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا ہے خان صاحب کے ساتھ. غلام علی صاحب کے ساتھ پی ٹی وی پہ ہم نے ایک پروگرام پی ٹی وی پہ ہوتا تھا آہنگ, تو اس میں 12 گانے ہوتے تھے, اور جتنے آرٹسٹ تھے بڑے آرٹسٹ وہ آتے تھے اس میں, اور اپنی لائف کی پوری ہسٹری اس میں بیان کرتے تھے, اور اپنے مطلب کے گانے اس میں مطلب نئے کمپوز کر کے کرتے تھے. تو خان صاحب نے 12 گانے اس میں اپنے کمپوز کیے تھے, وہ 12 غزلیں گائی. اور اس دوران مجھے خان صاحب کے ساتھ کافی وقت ملا, مطلب اس ریکارڈنگ پہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ساری, اور مطلب خان صاحب کو سمجھنے کا, خان صاحب کو دیکھنے کا, اور وہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں نے خان صاحب کے ساتھ وہ ٹائم دیا. اچھا بہانا یاد ہے, بہانا یاد ہے. نہیں بھائی, کہ یہ آپ دیکھیے کہ انڈیا کو میوزک کا گڑھ مانا جاتا ہے, تو وہاں جو بھی گانے بجانے والے ہیں, جو بھی پورا آپ انڈیا 32-33 صوبے ملا کے, یہ اس طرف ساؤتھ کی طرف بھی, اور یہاں مہاراشٹرا میں بھی, پنجاب تے ہے ہی کانسٹیچوئنسی خان صاحب غلام علی خان صاحب دی, تو اس میں سب جگہ یہ جو تعلیم شروع جب ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہارمونیم پہ جو وہ سلسلہ ہوتا ہے وہ غلام علی صاحب کی غزلیں ہوتی ہیں. استاد حسین بخش کلو خان صاحب کی غزلیں ہوتی ہیں, مہدی حسن صاحب کی غزلیں ہوتی ہیں, پھر اس میں
فلمی گانے وانے میں ظاہر ہے پھر محمد رفیع، لتا منگیشکر، مہدی حسن صاحب، نور جہاں صاحبہ بھی ہوں گی. تو غلام علی صاحب کا انڈیا خاص طور پوری، ویسے تو وہ دنیا پوری کے آرٹسٹ ہیں، پاکستان، اور وہ جب انہیں غلام علی صاحب کو کہتے ہیں نا جی، کوئی کہے کہ جی انڈیا میں آپ کا بڑا نام یہ وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے میرے گھر میں میرا نام ہوا پاکستان میں، پھر اس کی برکت سے جو ہے. اور جب غلام علی صاحب کا ذکر ہو تو عاشق علی صاحب کا ذکر نہ ہو. بھائی عاشق علی صاحب کے چھوٹے بھائی، ان کے بھی عاشق علی اور ہم ان کے عاشق علی. تو وہ تین بھائی خان صاحب، ایک عاشق صاحب ہیں، ایک ان کے بھائی وہاں ہوتے تھے جو گاؤں میں ہی رہتے تھے جی لوٹیاں میں ہی، جی. انہوں نے زیادہ ٹائم وہی گزارا ہے. تو اچھا، وہ عاشق علی صاحب جو ہے نا، خان صاحب غلام علی خان صاحب کے عاشق، جی وہ ایک بھی کسی پروگرام میں کوئی بات ہو نا غلام علی صاحب کی، وہ ISPR اس طرح سے مانیٹر نہیں کرتی جیسے عاشق علی صاحب کا. عاشق انکل جو ہے وہ بڑے ہی پیارے انسان ہیں، بہت ہی مطلب درد دل، بڑے اخلاق والے اور بڑے ہی خوبصورت طبیعت کے انسان ہیں. اور وہ خان صاحب جن کو ملتے ہیں، جو خان صاحب کے نہیں مل پاتے، ان لوگوں کو عاشق صاحب مل کے اتنی ہی شفقت اور اتنا ہی پیار دیتے ہیں جتنا خان صاحب سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے خان صاحب جو ہے ساری دنیا جو ہے سفر پہ رہے ہیں، اور پھر عاشق بھائی نے ان کی پراکسی بھی کی ہے، اور لوگوں کو فیل بھی نہیں ہونے دیا کہ یار سی غلام علی صاحب نہیں مل سکے. جی. اور آج کل تو مینیجر شپ شروع ہو گئی ہے نا سر، آرٹسٹوں کے مینیجر. تو عاشق صاحب نے اس دور پہ اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کام کیا کہ جیسے ایک مینیجر کام کرتا ہے. وہ اپنا بزنس بھی دیکھ رہے تھے، وہ کچھ کنسٹرکشن کے بزنس کے ساتھ وابستہ رہے، لیکن وہ خان صاحب کو گاڑی میں لانا لے جانا اور یہ سارے، اور بڑا پیار سے خان صاحب. اور جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، بڑے بڑے کام خان صاحب جی کر سکے ہیں، ان میں عاشق بھائی کی جو ہے معاونت، نگرانی، پیار سارا، اور مشورے بھی شامل رہے ہیں. معراج غزل جو ہے خان صاحب غلام علی صاحب کا ایسا کام ہے جو پچھلے 100 سال اور اگلے کئی سو سال ہے جی، اور وہ ایسا انہوں نے وہ کر دیا ہے، جو غزلوں کی طرزیں اور گا دیا ہے. اور وہ آشا بھوسلے اس کے متعلق کہتی ہیں کہ میں غزل سنتی تھی تو پانی ہو جاتی تھی. پھر انہوں نے، یہ بھی بڑے آرٹسٹ کی نشانی ہوتی ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، ہے نا، اور پھر ایسا گائیں ہے کہ جیسے ساری زندگی غلام علی خان صاحب کے ساتھ ہی. سر ریکارڈنگ میں عاشق صاحب جو ہیں وہ اوپر پینل پہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے جب خان صاحب کو ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے تھے. تو خان صاحب گانے کے بعد عاشق صاحب سے پوچھتے تھے کہ ٹھیک ہو گیا. تو عاشق صاحب نے اگر کہا کہ نہیں باجی نہیں صحیح نہیں، دوبارہ کریں گے، تو خان صاحب دوبارہ کرتے تھے. تو عاشق صاحب پہ اتنا ٹرسٹ تھا، اور عاشق صاحب اتنا کینلی آبزرور تھے اپنے بھائی کے گانے کے کہ وہ گانے کو رکوا دیتے تھے. ان کی جب ریکمنڈیشن ہوتی تھی تو دین وہ گانا سلیکٹ ہوا کرتا تھا. سر خان صاحب، عاشق علی خان صاحب جو ہے نا ہمارے بھائی، ہمارے تو بھائی ہیں، ہماری سہولت ہے، اور میں نے ان سے ایک اوتھ لیا ہے، وچن لیا ہے کہ آپ نے مجھے سکھانا ہے. آپ جو بریکیاں خان صاحب جی سے اور آپ نے وقت کے ساتھ سیکھی ہیں، آپ کے بلڈ میں آپ کو ملی ہیں، آپ کو قسم ہے مجھے. اور میں کوئی رسم کیا وہ گاتے ہیں بھی آپ نے سنا ان کو گاتے ہوئے یا نہیں؟ میں نے نہیں سنا. اچھا، وہ گانا تو اسی پاجی غلام علی خان صاحب کا ہی سنا گے، چلو عاشق صاحب کا بھی سنا گے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے گانے جو ہیں، بڑے بڑے ہٹ گانے، اور بھی کہہ رہے ہیں کہ تان پھیکی ہے. عاشق صاحب سر کمپیوٹر سر جو خان صاحب کے کام کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور خان صاحب کو مطلب خان صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ گانے کے بعد کہ یہ ٹھیک ہوگی ریکارڈنگ، یہ اوکے گئے، تو وہ کہتے ہیں ہاں اوکے، تو پھر وہ اوکے گا. خان صاحب کو ایز میوزک ڈائریکٹر بھی انہوں نے لیڈ کیا ہے ٹی وی کے پروگرام کے. اچھا ہاں جی، یہ وہ اس پہ ریکارڈ پہ ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ اگر جب وہ پھکی بتا دیتے ہیں نا تو میٹھی کبھی اتنی اس سے زیادہ تعریف کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف کوئی نقص نکال رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی بھائی مہدی حسن صاحب کے جتنے غلام علی صاحب عاشق ہیں اتنے ہی تول کے عاشق علی صاحب بھی ہیں جی. اور میں یہ چاہوں گا کہ خان صاحب اور بہتر ہوں، اور دونوں ہم جا کے سجے کبھی بہ کے خان صاحب جی نے گلا کریے. اور خان صاحب پہ اتنی باتیں ہو سکتی ہیں، 2 باتیں. سوری، میں اسی بات پہ جو آپ نے کہا کہ مہدی حسن صاحب کے خان صاحب اتنا پیار کرتے ہیں ان کو، اتنا مطلب ان کو پسند کرتے ہیں جتنا وہ بھی ان کو پسند کرتے ہیں.
تو بھی خان صاحب نے جو میرے سے بات ہوئی ہے خان صاحب کی، تو خان صاحب جی نے یہی کہا کہ یار آپ کے والد صاحب کیا بات ہے، جی ہم دونوں ایک دوسرے کے فن سے بہت پیار کرتے تھے. ابھی اس اسٹوڈیو میں یعنی وزیر ٹاک میں ہم بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے تھے تو غلام علی صاحب کا فون آیا اور ہم اتنے دونوں خوش ہوئے ہیں بہت. ہے نا. اور ہم نے پہلے تو لوٹی ڈالی ہے، لوٹی ہیج مالو، پھر ہم نے جو ہے وہ مٹھیائی ایک دوسرے کے منہ کے موتی چور ہے جی، شوگر بدائی اپنی. تو ہم بہت آج خوش ہیں. اور میں یہ مجھے یہ فوراً کہہ لینا چاہیے کہ انٹرنیشنلی جو میر ٹاکیز دیکھنے والے ہمارے دوست ہیں، ایک تو ڈاکٹر جمیل صاحب اوسلو سے، خود غلام علی صاحب کے چھوٹے بھائیوں کی طرح، اور بیرسٹر انیس صاحب جو ہمارے وہاں پہ یو کے میں ہوتے ہیں، وہ ہمارا پروگرام بڑا ریگولر دیکھتے ہیں. اور انیس احمد سعدی صاحب، ان کے لیے بڑے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے بڑا ریگولر دیکھتے ہیں اور اس پہ فیڈ بیک بڑا اچھا ہے. شفقت رضا صاحب پہلے پیرس میں تھے، اب آ گئے ہیں وہ برمنگم میں. وہ خود بھی سلیم البیلا کا جو ٹیلی ویژن ہے، وہ شفقت رضا بڑے ذہین جرنلسٹ ہیں. حنین صاحب، حنین کشمیری صاحب کشمیری صاحب کی کالز آتی ہے ہمارے پروگرام پہ، بڑا باقاعدہ ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو حنین صاحب. اور حنین کشمیری صاحب تو میرے نا جی، وہ تو چچا ہیں. وہ میرے چچا اختر زلفی صاحب کے ڈائریکٹر تھے اور وہ ایکٹر تھے، اس لیے مجھے تو وہ یش چوپڑا ہی لگتے ہیں حنین کشمیری صاحب. تو یہ انٹرنیشنلی. اچھا، ڈاکٹر جمیل صاحب کی بات ہو رہی تھی، یہ پرویز مہدی صاحب کے بھی دوست تھے، یہ اے نیئر صاحب کے بھی دوست، اور یہ خود جو ہے خود گانا سیکھے ہیں، گنڈا بند شاگرد ہیں استاد سلامت خان صاحب کے، اور طلت محمود صاحب کو گاتے ہیں. اور نعیم وزیر صاحب دی گفتگو جڑی ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، اور آ رہے ہیں پاکستان میں آ رہے ہیں. اور غلام علی صاحب کے بھی یہ چھوٹے بھائی ہیں اور ڈاکٹر ہیں، دل کے ڈاکٹر ہیں، کنگ ایڈورڈ سے فارغ التحصیل ہیں. اور اج کل اعجاز کلیٹ صاحب کو واجہ تے اتھوں جڑے پیس نے نا اتھوں تربیت لے رہے ہیں آن لائن، اور تابو کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہو. تابو، ہاں کیا بات ہے، ہمارے بچپن کے دوست ہیں جی، تو بہترین آرٹسٹ ہیں. تو بات غلام علی صاحب کی ہو رہی تھی. تو غلام علی صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا پاجی تسی ہیما مالنی نے بھی سنیا تھا؟ تو پہلے تو ہسے کہتے ہاں یار انہوں نے بہت سنیا. انہوں نے مالنی جی دے کہن دے تے میں انو ملک دا بھی گانا کر لیا. میں کہا وہ انو ملک دا؟ کہتے ہیں ہاں انہوں دی فلم بنا رہے سن، انو ملک پروڈیوسر سن، میوزک ڈائریکٹر سن، انو ملک میوزک ڈائریکٹر سن. تے ہیما مالنی انہوں نے کہا کہ ہم فلم بنا رہے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ آپ گائیں خان صاحب جی. تو پھر انہوں نے انو ملک صاحب نے اپنے سٹائل میں کچھ بنایا ہوا تھا، لیکن غلام علی صاحب تو ظاہر ہے وہ انہوں نے واجد تے آگے چیزاں جڑیاں نے مور میلوڈیس ریفائنڈ خان صاحب نے سر جو چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا. جی آپ بات کر رہے ہیں. یہی گانے کی میں بات کرنے لگا تھا کہ یہ گانا غزل ٹائپ گانا، یہ غزل ٹائپ گانا تھا، اور اس کو انہوں نے وہ تھیم سانگ بنایا تھا اس فلم کے لیے، اور اس گانے نے بہت ہی تہلکہ مچا دیا. پھر سلما آغا کے ساتھ گایا سر سلما آغا جو ہے، سلما آغا کے لیے بھی گایا. سلما آغا بھی ہمارا جو چینل دیکھتی ہیں بمبئی میں بیٹھ کے، اور ہماری ہر کلپ جو ہے مجھے وہ فیڈ بیک بھی دیتی ہیں. اور یہ جو بمبئی سے خبریں آتی ہیں، یہ خوبصورت ایجنسیاں ہمیں ممبئی ہاں بمبئی. میں یہ کہوں گا سلما آغا جی کہ آپ کا ٹک ٹاک میں دیکھتا ہوں، ابھی آپ نے بڑی اچھی وہ ایک تلاوت جو پڑھی اور بڑے اچھے انداز میں، مجھے بڑا اچھا لگا. میں جزاک اللہ اس پہ کہوں گا. آپ کے ساتھ آخری پروگرام میں نے کیا تھا جو آپ نے غزلوں کا کیا تھا، یہاں گارڈن ٹاؤن میں ایک آپ کے انکل کے گھر میں ہم نے ریکارڈ کیا تھا. تو دیٹ واز مائی لاسٹ پروگرام جو ہم نے آپ کا محسن رضا صاحب کی کمپوزیشن میں آپ نے غزلیں گائی تھیں. تو وہ سارا پروگرام پھر آپ کے مطلب بہت بعد میں چلا پی ٹی وی پہ. اچھا، غلام علی صاحب کے حوالے سے میں یہ بتاؤں آپ کو، اوشا ٹیمتھی ایک بمبئی میں بڑی اچھی پیاری سنگر ہیں، اور انہوں نے فلموں کے لیے بھی گایا، اور کلیان جی آنند جی نے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اور وہ محمد رفیع صاحب کے ساتھ پوری دنیا میں گائیں وہ گیت ڈوئٹ جو لتا منگیشکر صاحبہ اور رفیع صاحب کے ہوتے تھے، اور عائشہ بھوسلے اور محمد رفیع صاحب کے جو گیت ہوتے تھے وہ ظاہر ہے تو لتا منگیشکر صاحبہ بھی گائیں، رفیع صاحب بھی، تو پیکج تو بہت بڑا ہو گیا نا. تو پروڈیوسر دے بیڑے چٹ. تو یہ اوشا ٹیمتھی گاتی تھی. وہ بتاتی ہیں
کہ محمد رفیع صاحب، جب میں نے پوچھا کہ جی محمد رفیع صاحب کیا سنتے تھے، ساری دنیا تو انہیں سنتی تھی، انہوں نے کہا جی انہیں گاڑی پہ جب یورپ جاتے تھے تو گاڑی پہ ٹریول کرنے کا ان کا بڑا وہ ہوتا تھا شغف، تو کہتی ہے وہ ڈرائیور کے 60 والی سیٹ پہ بیٹھتے تھے اور ان کی بیوی اور مجھے وہ پیچھے بٹھاتے تھے، کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کیسٹیں ڈالتے تھے، ایک ڈال رہے ہیں غلام علی صاحب کا سن رہے ہیں غزل، ایک مہدی حسن صاحب کی سن رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں، وہ ڈال رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں، اور پھر وقفے کے دوران میڈم نور جہاں کو بھی سنتے تھے۔ اور میں نے پوچھا غلام علی صاحب سے کہ بھاجی آپ کی محمد رفیع نال ملاقات ہوئی؟ کہنے لگا آہو ایک دن میں ہوٹل ستا سا تے لیٹ آیا تے گھنٹی بجی تے میں فون چکیا تے کہنے جی بڑی دھیمی دی آواز آئی کہ میں رفیع بول رہا ہوں، تے میں کہا جی دسو کی گام میں خیر آپ غلام علی بول رہے ہو؟ تسی پہلے پنجابی کہ ہاں جی غلام علی بول رہے ہیں، کہ نہیں میں محمد رفیع بول رہا جڑا فلمی گروپ ہے۔ کہ تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہے جی۔ تو غلام علی صاحب ہمارے لیے بلیسنگ ہے، قومی اثاثہ ہے۔ وہ آج ہم نے آواز سنی، ان کی اسی سر سے اپنے سر سے بول رہے تھے، اسی طرح اچھا اسی طرح ہمارے ساتھ شفقت برت رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ کہیں کہیں جو ان کا انداز ہے جو وٹ کے ساتھ، تو ہماری دعا ہے کہ غلام علی صاحب جو ہے جانا تو دنیا سے سب نے، آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، صاحب نے جانا ہے، لیکن غلام علی صاحب تا دیر ہمارے پاکستان کے لیے بلیسنگ بن کے زندہ رہیں، صحت کے ساتھ رہیں، اور ہم اسی طرح پہلی باری آجنو اکھیاں نے تک سر یہ اور ہم اسی طرح پہلی باری آجنو اکھیاں نے تکیا یہو جہا تکیا کہ ہائے مار سٹیا، اور دوسری بھی غزلیں۔ میں یہی کہنے لگا تھا کہ غلام علی صاحب کی ہم نے غزل پہ بہت بات کی آپ نے، لیکن انہوں نے جو بے شمار مشہور و ترین فیمس جو پنجابیاں گائی ہیں، جی جی پنجابی افشاں جی کے ساتھ جو ان کے پنجابی ڈیوٹ ہیں، ہم اگر ان کا ذکر نہ کریں تو سر یہ زیادتی ہے۔ نہیں، یہ تو سیریز ہے پوری، یہ لوگوں نے چلے آج اس میں بھی کریں۔ لوگ ان کو غزل گائک کہتے ہیں، تو غزل گائک تو وہ ہیں ہی ہیں، اور مطلب میچ لیس غزل گائک ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے پنجابی گایا سر وہ بھی انہوں نے کمال کر دیا سر۔ پنجابی دے دیو تے ایلوس پریسلی تو بھی اگے نہیں، وہ غلام علی صاحب جو ہیں وہ ان پہ ایک نہیں، ان کا ایک پوری ایک ٹی وی کا نام ہونا چاہیے، غلام علی ٹی وی، اور چینل نہیں ٹی وی، جس میں 500-600 بندہ کام کرے اور انہوں نے تنخواہ بھی وقت پہ ملے۔ تھینک یو تھینک یو۔